अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और हम यूनिट 2 देख रहे हैं। उसमें हमने आज हमारा जो टॉपिक है वो रियलिज़म है। रियलिज़म को उर्दू में कहते हैं हकीकत पसंद फ़लसफ़ा। तो रियलिज़म का जिसने पेश किया है उनका नाम है एरिस्टोटल, जिनको आप अरस्तू के नाम से उर्दू में जानते हैं। तो हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। एरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ रियलिज़म, यानी रियलिज़म की फ़िलासफ़ी का जो बानी है वो एरिस्टोटल है। फ़िलासफ़ी ऑफ प्लेटो वाज डेवलप्ड बाय एरिस्टोटल इनटू एन एजुकेशनल थ्योरी। एरिस्टोटल प्लेटो यानी अफलातून का शागिर्द था और उसने प्लेटो के जो नज़रियात थे उनको डेवलप किया एजुकेशनल थ्योरी में। और ये रियलिज़म ये थोड़ी सी उससे डिफरेंट है। जो हमने कल पढ़ी आइडियलिज़म की थ्योरी, तो रियलिज़म के हवाले से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। इसकी मेन एजम्पशन जो है वो ये है कि सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स आर रियल। कल की फ़िलासफ़ी में हमने देखा था कि वो कहते हैं कि आइडिया रियल है, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उसका शेडो है। लेकिन रियलिज़म की फ़िलासफ़ी में अरिस्टोटल ये कहता है कि सेंसिबल ऑब्जेक्ट्स यानी वो चीज़ें जिनको हम अपने सेंसेस से, हवास से डिस्कवर कर सकते हैं, वही चीज़ें रियल है। यानी ये ठोस अशिया को हकीकत मानते हैं। तो अरिस्टोटल डज नॉट रिजेक्ट द आइडियाज़, यानी वो अपने उस्ताद प्लेटो की जो थ्योरी है जिसमें वो आइडियाज़ को कहता है कि वो रियल है, उनको रिजेक्ट नहीं करता। बट एरिस्टोटल सेज ideas are the construct of mind. These ideas attached to the physical objects in the environment. ये देखो, इनको मैंने 1, 2, 3 and 4, 5 में इस स्टेटमेंट को आपके समझाने के लिए एरो देकर बयान किया। ये एक ही स्टेटमेंट है कि एरिस्टोटल जी कहता है कि आइडियाज़ जो हैं वो माइंड में कंस्ट्रक्ट होते हैं, लेकिन वो अटैच होते हैं फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स के साथ, ठोस अशिया के साथ, जिस माहौल में कि वो अशिया मौजूद होती हैं। तो इसलिए सिर्फ ख़याल जो है, आइडिया जो है, तसव्वुर, वो रियल नहीं है, बल्कि वो जब फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स में ज़ाहिर होता है तो ये असल में रियलिटी को शो करती हैं। फिर वो मेन इसके बारे में जो बात करता है वो कहते हैं कि विजिबल वर्ल्ड इज़ बेसिक रियलिटी, यानी वो विजिबल है, जो चीज़ें नज़र आती हैं, जो दुनिया में अशिया नज़र आती हैं, वही बेसिक रियलिटी हैं। मटेरियल वर्ल्ड जो है यानी उसको वो कहते हैं कि ये रियल वर्ल्ड है। थिंकिंग एंड नोइंग बिगिन विद वंस सेंसेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट। नहीं, वो ये कहता है कि जो कुछ हम सोचते हैं, आइडियाज़ आते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और फिर जो नोइंग, हम चीज़ों को जो जानते हैं, ये दोनों जो हैं, ये जब सेंसेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए हमें पता चलता है तो तब रियलिटी जो है वो वजूद में आती है। रियलिज़म इज़ बेस्ड ऑन द रियलिटी ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप यानी काज एंड इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप, यानी हर चीज़ की कोई ना कोई काज होती है और फिर उसका इफ़ेक्ट होता है। तो ये तो काज एंड इफ़ेक्ट का जो रिलेशनशिप है उसको समझा जाता है ठोस अशिया की मदद से, और इससे रियलिटी जो है वो उसको अंडरस्टैंड हम करते हैं। तो वो कहता है कि ये कैसे काज एंड इफ़ेक्ट थ्योरी के तहत एम्पेरिकल नॉलेज वजूद में आता है। एम्पेरिकल बच्चों कहते हैं तजुर्बाती, यानी जिसको एक्सपेरिमेंटल ठोस अशिया का जो इल्म है वो इस तरह से हासिल होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज़म क्या हैं। ये बच्चों यहाँ 5 पॉइंट्स में मैंने ब्रीफ लिखे हैं, इनको हम 1 बाय 1 देखते जाते हैं। ये BE है ऊपर, ठीक है, ये मिस हो गया था तो मैंने ऐसे लिखा है। बिलीव्स यानी रियलिज़म की फ़िलासफ़ी को पेश करने वाले क्या है, बिलीव्स इन इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी वो कहते हैं कि इंडिविजुअल की भी डेवलपमेंट और उसके नतीजे में उसकी जो सोशल डेवलपमेंट है ये मेनली
ریئلزم کی فلسفی کے تحت ضروری ہے. نمبر 2 وہ کہتے ہیں جیسا کہ ابھی یہاں پر ذکر ہوا ہے امپیریکل نالج کا, تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی تجرباتی علم, سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کائنات کو, ورلڈ کو اور اشیاء کی یونیورس کی ریئلٹی کو سمجھنے کے لیے تجرباتی طور پر سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نالج کو گین کرنا چاہیے. نمبر 3 وہ کہتے ہیں پلورسٹک کانسیپٹ ہے, جیسا کہ کل بچوں ہم نے پڑھا آئیڈیلزم کی تھیوری میں کہ وہ سب وہ کہتے ہیں کہ ورچو جو ہے وہ اور جو آئیڈیا ہے وہ روح وہی بنیاد ہے, وہی ریئلٹی ہے. لیکن یہ پلورسٹک یعنی یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے باڈی اور سول کا مجموعہ ہے اور یہی اصل میں حقیقت ہے, صرف روح نہیں بلکہ مادی جسم جو ہے اور اشیاء کا جو مادی وجود ہے وہ ہے, اس لیے اس کو ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ پلورسٹک ہے. نمبر 4 وہ کہتے ہیں اپوزز بک لرننگ, یعنی یہ صرف جسٹ بک لرننگ کو, کتابی علم کو, نظریات کے علم کو یہ پسند نہیں کرتے, اپوز کرتے ہیں, کیونکہ ان کی اپروچ ہے کہ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, تجرباتی طور پریکٹیکل ہونا چاہیے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ریئلٹی کو کنسیو کیا جا سکتا ہے اور اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. نمبر 5 ان کے جو بیسک پرنسپلز میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ انڈیویجول اینڈ سوسائٹی آر ویلیوڈ, یعنی فرد بھی اہم ہے اور سوسائٹی بھی اہم ہے. ایسے نہیں کہ سوسائٹی کی خاطر فرد کی بیسک نیڈز جو ہیں جو کہ اس کی ہیپینس ہے, اس کی لائف کی, اس کی جو لیئر ہے لائف کا, اس کو ختم کر دیا جائے. تو فرد کی بھی ضروریات پوری ہونی چاہیے اور سوسائٹی کی بھی, یہ دونوں ویلیویبل ہیں. نیکسٹ بچوں ہم بات کریں گے ایمز آف ایجوکیشن. یہ اب ان کے یہ اوپر جو ہم نے پڑھے یہ ان کے بیسک کانسیپٹس ہیں ان کی فلسفی کے, اور اب وہ ایجوکیشنل سسٹم میں کس طرح سے, تو ظاہر ایجوکیشنل سسٹم میں پہلے ایمز پر بات کریں گے. تو انہوں نے جو ایمز بتائے ہیں, نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن جنریشنز کو پرووائڈ کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے ٹو پریپیئر فار آ ریئل لائف, یعنی ریئل لائف ٹھوس اشیاء کی, مادی دنیا کی جو حقیقتیں ہیں ان کو فیس کرنے کے قابل بچوں کو بنانا, یہ تعلیم کا مقصد ہے. اس لیے مٹیریل ورلڈ کی جو نالج ہے, جو ایجوکیشن ہے وہ پرووائڈ کی جائے. نمبر 2 وہ کہتے ہیں ڈیولپ فزیکل اینڈ مینٹل پارٹس, یعنی ایسی ایجوکیشن کا مقصد یہ ہو کہ جس سے افراد کی فزیکل پارٹس کو بھی انہانس کیا جائے, ڈیولپ ان کو کیا جائے, اور ان کی مینٹل کو بھی. جیسا اوپر انہوں نے یہ کہا نا کہ پلورلسٹک ان کا کانسیپٹ ہے, تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ فزیکل اور مینٹل دونوں پارٹس کو ڈیولپ کرنا تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے. نمبر 3 وہ کہتے ہیں پریپیئر فار ہیپی لائف, کہ ایک یعنی لیئر کے لیے جو لائف کے میں لیئر ہے اس کے لیے پریپیئر کیا جائے. صرف یہ نہیں کہ نظریات اور کانسیپٹ اور اسٹیٹ کے لیے, بلکہ فرد کی جو انڈیویجویلٹی ہے اس کو بھی کیٹر کیا جائے. تو اس لیے ایسی تعلیم ہو جو اس کو ہیپی لائف گزارنے میں اس کی مدد کرے. نمبر 4 ان کا ایم ہے ٹریننگ آف سینسز. ظاہر ہے یہ ٹھوس اشیاء کو اور مٹیریل ورلڈ کو اہمیت دیتے ہیں, تو اس لیے کہتے ہیں کہ سینسز یعنی حواس کی ٹریننگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, تاکہ فرد آبزرو کر سکے چیزوں کا, ایکسپیریمنٹ کر سکے, اور اس طریقے سے جو وہ نالج گین کرے گا اس سے اس کی لائف جو ہے وہ ہیپی ہو سکتی ہے. نمبر 5 وہ کہتے ہیں ایکوینٹنگ دا چائلڈ نیچر اینڈ سوشل انوائرمنٹ, یعنی ایسی تعلیم دی جائے, ایسا اس میں کریکلم اور ایسی ایکٹیویٹیز چائلڈ کو پرووائڈ کی جائیں جس کی اس کی نیچر, اس کی فطری صلاحیتیں جو ہیں وہ پروان چڑھ سکیں اور وہ اپنے سوشل انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ ہو سکے. یعنی جو جس سوسائٹی میں ہے, کیونکہ سوسائٹی چینج ہوتی رہتی ہے, تو اس لیے سوشل انوائرمنٹ کے مطابق کچھ چیزوں کو, یعنی کچھ اقدار, کچھ چیزیں تو مستقل رہیں گی لیکن کچھ چیزیں بدل جائیں گی, اور اس طرح ایک ایسا سوشل انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کے مطابق ایجوکیشن دینا مقصد ہونا چاہیے. یہ نمبر 6 پوائنٹ ہے, یہاں اس کا نمبر نہیں آ رہا. امپارٹنگ ووکیشنل ایجوکیشن, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ صرف نظریات کی تعلیم نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ووکیشنل ایجوکیشن بھی دی جائے, تاکہ معاشرے میں ہنرمند افراد اور جو ہے
لوگوں کو روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع ملیں اور ان کی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بھی بیٹر ہو سکے اور وہ اس میں کر کے کما سکے اور اس طرح سے ان کی لائف میں بیٹر چینج آ سکے. جی بچوں اب یہ ہماری دوسری سلائیڈ ہے. اس میں کہ اس جو ہم نے پہلے ایمز کی بات کی ہے تو ان ایمز کو حاصل کرنے کے لیے کریکلم کیسا ہونا چاہیے. کریکلم کے لیے بھی انہوں نے گائیڈ لائنس دی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کریکلم شوڈ بی اکارڈنگ ٹو یوٹیلیٹی اینڈ نیڈس, یعنی نصاب کی کانٹینٹ ایسا ہو, ایکٹیویٹیز ایسی ہوں جس سے فائدہ ہو انڈیویجول کو اور اس کی جو نیڈز ہیں وہ ان کو فلفل کرنے کے قابل ہو سکے. دوسرا پوائنٹ وہ کہتے ہیں سبجیکٹس کنسرننگ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز, یعنی جو سبجیکٹ ہوں کریکلم میں وہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کے ساتھ میچ کرتے ہوں, یعنی جو ہیومن لائف ہے اس کی مقاصد کو اور آبجیکٹیوز کو گین کیا جا سکے, یعنی اکنامکلی فرد سٹیبل ہو سکے اور جس معاشرے میں وہ رہتا ہے اس معاشرے کے مطابق اس کے اندر جو ہیں وہ ویلیوز انکلکیٹ ہو سکیں. پھر وہ کریکلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ مین انہوں نے ایریاز بتا دیے. نیچرل سائنسز, بچوں نیچرل سائنسز کہتے ہیں جیسے یہ فزکس ہے, بایولوجی, کیمسٹری, جیالوجی وغیرہ, یہ تمام نیچرل سائنسز کہلاتی ہیں. تو اس میں وہ تمام سبجیکٹس وہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ امپیریکل نالج کو اہمیت دیتے ہیں, سینسز کو, حواس کو بہتر ذریعہ تعلیم سمجھتے ہیں, تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نیچرل سائنسز سے ریلیٹڈ سبجیکٹس ہوں کریکلم میں, ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوں, کلچر یعنی سوسائٹی کی جب وہ بات کرتے ہیں کیونکہ وہ سوسائٹی کو بھی ویلیو کرتے ہیں اور انڈیویجول کو بھی, اس لیے وہ کلچرل اسٹڈیز کو بھی کہتے ہیں کہ سب کریکلم کا حصہ ہونا چاہیے. فزیکل ایکسرسائزز یعنی جیسے یہ میں نے ایرو کا نشان کیا, نہیں سپورٹس کو بھی وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا حصہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح فرد کی صحیح جو ہے فزیکل اس کی پاورز جو ہیں وہ ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں میتھمیٹکس, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ فرد کا انٹلیکچوئل لیول جو ہے وہ بھی اس کی نیڈ بھی پوری ہونی چاہیے, تو اس کے لیے یہ سبجیکٹ ہے. پھر جیوگرافی ہے, ہسٹری, ایسٹرونومی وغیرہ, یہ تمام سبجیکٹس کی انہوں نے رینج بتائی ہے کہ ان کے آگے تاکہ یہ ایک وسیع رینج ہو اور اسٹوڈنٹ اپنی اپنی ایبلٹیز کے مطابق سبجیکٹس جو ہیں ان کو پڑھیں, تو یہ لازمی ہے. پھر انہوں نے ان کی جو ہے ظاہر ہے وہ نیچرل سائنسز کو بہت زیادہ سوسائٹی کی لائف کے لیے اور ہیومن کی ہیپی لائف کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام سبجیکٹس پڑھائے جائیں, تو ان کا کریکلم میں وہ کہتے ہیں کہ سائنٹیفکلی اپروچڈ ہونا چاہیے کریکلم کو. پھر وہ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ آف دی کریکٹر, یعنی سوسائٹی میں ایک فرد تبھی ایبزارب ہو سکتا ہے, ایڈجسٹ ہو سکتا ہے اور اس میں ایز اے سٹیزن اپنا رول پلے کر سکتا ہے ان اے بیٹر وے جب اس کی کریکٹر فارمیشن ہوگی, یعنی کردار کی تعمیر پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں تبھی, کیونکہ جہاں جب اچھا کردار ہوتا ہے, اچھی ویلیوز کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے اور تو اس طرح سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ سوشل ویل بینگ بہتر ہو جاتی ہے. پھر اب ہم بات کریں گے کہ وہ میتھڈز آف ٹیچنگ کون سے, یعنی کہ اس طرح اس کریکلم کو پڑھانے کے لیے کیسے میتھڈ آف ٹیچنگ ہونے چاہیے. تو یہ بچوں یہ میں بتاتی جاتی ہوں, یہ کچھ میتھڈ آف ٹیچنگ جو ان کے نزدیک میتھڈ آف ٹیچنگ تو بہت سارے ہیں, لیکن جو ریئلزم والوں نے سجیسٹ کیے ہیں وہ ڈیمانسٹریشن میتھڈ. ڈیمانسٹریشن بچوں کہتے ہیں مظاہراتی طریقہ اردو میں, یعنی جب کچھ کر کے دکھایا جاتا ہے, جیسے آپ دیکھیں لیبارٹریز میں جو ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں وہ ڈیمانسٹریشن میتھڈ ہے, مظاہرہ کر کے. اسی طرح ہوم اکنامکس میں جب کوکنگ کا ہے, اسٹیچنگ کا ہے, تو اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا جاتا ہے, کر کے دکھایا جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے. نمبر 2 سیلف ایکسپیرینس اینڈ ریسرچ, یعنی وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو سیلف ایکسپیرینس کا موقع دینا چاہیے, یعنی وہ آزادانہ ماحول میں ان کو وہ خود سے کام کریں, گائیڈ کیا جائے, وہ خود سے کام کریں. ریسرچ اورینٹڈ میتھڈ ہونے چاہیے, صرف یہ نہیں کہ رٹی رٹائی کچھ کتابوں کی باتیں ہوں, کچھ لائنیں ہوں, ان کو یاد کر لیا جائے. تو یہ ہے ریسرچ میں ہے کہ ایک موضوع پر, ایک کانسیپٹ پر ریسرچ کیا جائے, مختلف اینگل سے چیزوں کو دیکھا جائے, تو اس طرح ذہنی صلاحیتیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے. اس سے فرد جو ہے مچ مور نالج گین کرتا ہے, اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے اور وہ خود سے سوچنے اور کچھ رائے قائم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. پھر تیسرا طریقہ انہوں نے کہا ایکسپیریمنٹل میتھڈ. یہ ایکسپیریمنٹل بھی تجرباتی طریقے کو کہتے ہیں کہ جس میں ایکسپیریمنٹس کیے جائیں. ہیورسٹک میتھڈ ہے. ایک ہیورسٹک میتھڈ بچوں کا اس کو سمپل ورڈ میں کہتے ہیں ڈسکوری میتھڈ, یعنی جس میں
کچھ ڈسکور کیا جائے. بچے جو ہیں ایسا طریقہ ٹیچر اختیار کرے کہ جس میں بچوں کے اندر تجسس پیدا ہو اور وہ اس سے ریلیٹڈ پھر جو ہے ریسرچ کریں. ریسرچ کی بنا پر بھی کچھ نہ کچھ ڈسکور کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. نمبر 4 ہے ٹیچنگ میتھڈس فوکس آن ماسٹری آف فیکٹس اینڈ بیسک اسکلس تھرو ڈیمانسٹریشن اینڈ ریسیٹیشن. یعنی ریسیٹیشن کہتے ہیں نا پڑھنے کو, یعنی کچھ فیکٹس جو ہیں اس میں صرف یہ نہیں کہ صرف ایکسپیریمنٹ ہوگا یا ڈیمانسٹریشن ہوگی, وہ کہتے ہیں کہ کچھ فیکٹس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے اور ان کے ریسیٹیشن, ان کی ریڈنگ کی جائے, ان کو اس طرح یعنی ریڈنگ کو بہت زیادہ وہ اس میں فوکس کر رہے ہیں. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ریڈنگ بھی ہو اور ماسٹری, یعنی ماسٹری کہتے ہیں مہارت کو, تو ان کو پڑھا جائے, پھر ان پر ماسٹری حاصل کرنے کے لیے ڈیمانسٹریشن میتھڈ یعنی پریکٹیکلی ان کو کر کے دکھایا جائے, پھر وہ اس کو فالو کریں. تو اس طرح وہ زیادہ اچھے طریقے سے کانسیپٹس کو انڈرسٹینڈ کریں گے, ان کا نالج بڑھے گا اور وہ زیادہ قابل ہو جائیں گے. ان سارے میتھڈ آف ٹیچنگ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک لائن میں ہم بات کریں گے, یہ اسٹار کے ساتھ میں نے شو کیا ہے یہاں پر, کہ اسٹریسڈ یوز آف اے وی ایڈز, اے فار آڈیو, وی فار ویژول ایڈز, یعنی کہ جو معاونات ہوتے ہیں, یعنی سمیع و بصری معاونات کا استعمال کیا جائے. جیسے بلیک بورڈ ہے, جیسے اب ہم یہ یوز کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے ہم یوز کرتے ہیں, اور مختلف چارٹس ہیں, ماڈلس ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان میتھڈ آف ٹیچنگ کو فروٹفل بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اے وی ایڈس کو استعمال کیا جائے, کیونکہ بچے اپنے سینسز کے ذریعے اپنے آنکھوں سے جب چیزوں کو دیکھتے ہیں, خود سے کچھ کرتے ہیں, تو پھر وہ زیادہ سیکھتے ہیں. تو ٹیچر کی پرسنالٹی کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں, ٹیچر کو وہ مین رول سمجھتے ہیں. ریئلزم فلاسفی والے وہ کہتے ہیں کہ رول از سپریم. کس کا رول؟ ٹیچر کا سپریم رول ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے, کیپ اسائڈ ہز اون ویوز, یعنی وہ اپنے ویوز کو ایک سائڈ پر رکھے, وہ جو فیکٹس ہیں ان کے مطابق انفارمیشن اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے, امپارٹ نالج ان این ایزی اینڈ افیکٹو وے, یعنی وہ مختلف یہ جیسے اے وی ایڈز ہیں, اس سے وہ نالج کو امپارٹ کرے, دے, بچوں کے سامنے پریزنٹ کرے. اس طرح نالج بچوں کے لیے ایزی ہو جائے گا اور افیکٹو ہو جائے گا, یعنی ان کو جب سامنے نظر آ رہا ہوگا, وہ سنیں گے, وہ خود کر کے دیکھیں گے, تو اس طرح افیکٹولی وہ نالج کو ایبزارب کر لیں گے. پھر یہ ہے کہ اسکول کے بارے میں جو ایک بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسکول از اے سوشلی ویل پلانڈ انسٹیٹیوشن, یعنی یہ اسکول یا تعلیمی ادارہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو ویل پلانڈ ہو, وہاں پر ڈسپلن ہو, وہاں تمام فیسلٹیز ہوں, وہاں ٹیچرز کا رول جو ہے وہ سپریم تو ہوگا, لیکن ویل پلانڈ سچویشن میں اسٹوڈنٹس کے لرننگ کی جو ریشیو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اسکول از اے مرر آف سوسائٹی. مرر آپ کو پتہ ہے نا, شیشے کو کہتے ہیں, آئینے کو کہتے ہیں, یعنی جو کچھ سوسائٹی چاہتی ہے اس کو پیش کرتا ہے اسکول. جیسی سوسائٹی ہوتی ہے ویسا تعلیمی ادارہ ہوتا ہے, تو اس لیے وہ کہتے ہیں مرر آف سوسائٹی. اب ہم آگے چلتے ہیں, اس کو سم اپ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو. تو بچوں, ریئلزم ایمفسائزڈ آن این امپریشنسٹک اینڈ ایمانسپیٹر ڈسپلن. نہیں, ہم نے جتنا یہ پیچھے میتھڈ آف ٹیچنگ اور ٹیچر اور اسکول اور ان کے ایمز اور کریکلم کی بات کی ہے, ان کے بیسک کانسیپٹس کی بات کی ہے, کہ وہ ٹھوس اشیاء کو, ریئل ورلڈ کو, میٹیریل ورلڈ کو سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ ریئلٹی ہے. تو اس کے لیے وہ زور دیتے ہیں, ایمفسائز کرتے ہیں کس چیز پر, کہ وہ کہتے ہیں کہ کیسا ڈسپلن ہوگا ادارے کا, کس ڈسپلن کے ساتھ کریکلم پیش کیا جائے گا بچوں کے سامنے, جس سے جو ہے وہ امپریشنسٹک بھی ہوگا. امپریشنسٹک کی مراد ہے کہ کریکلم ایسا ہوگا اور اس کے لیے ماحول ایسا بنایا جائے کہ جس میں رول ماڈلز کو اہمیت دی جاتی ہے, جیسے مشاہیر ہیں, ہیرو ہوتے ہیں, وہ ہمارے رول ماڈل ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو, یہ ویسے مینلی آئیڈیلزم والے اس طریقے کو پسند کرتے ہیں, تو لیکن یہ چونکہ پلورلسٹک ان کا کانسیپٹ ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ رول ماڈلز کو بھی اہمیت ہونی چاہیے
ایجوکیشنل سسٹم میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ایمینسپیٹر ڈسپلن ہو. ایمینسپیٹر ڈسپلن کے بچوں یہ نیچے میں نے اس کا میننگ لکھ دیے ہیں, آپ کو میں سمجھاتی ہوں. ایمینسپیٹ کرنا کہتے ہیں ٹو سیٹ فری اور ٹو لبریٹ, یعنی تھوڑا سا بچے کو فری کیا جائے, اس کو تھوڑا لبرٹی دی جائے فرام دا پاور آف این ادر, یعنی فرام دا پاور آف دا اسٹرکٹ رولز اینڈ سلیبس. اس لیے جیسا کہ اوپر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ امپیریکل میتھڈ ہو, سائنٹیفک اپروچ ہو, اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو ہیپی لائف کے لیے تیار کیا جائے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جہاں کچھ چیزیں ہم اسٹرکٹلی ان سے اوبے کروائیں گے, ان کو بتائیں گے, اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایمینسپیٹ بھی کریں, تھوڑا سا ان کو فری کریں, ان کو لبرٹی دیں, آزادی دیں کہ وہ خود سے بھی کچھ کر سکیں, سوچ سکیں. اور اس طرح سے ریئلزم کی یہ فلسفی ہے کہ یہ دنیا میٹیریل ورلڈ ہے, یہی اصل حقیقت ہے, اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جہاں کچھ امپریشنسٹک سٹائل یعنی امپریشن بڑوں کا جو پہلے سے گزر چکے ہیں یا جو سوسائٹی کے رولز ہیں ان کو فالو کریں, لیکن تھوڑا سا ایسا بھی ہو کہ مینسپیٹ کریں کہ فرد خود سے سوچ سکے انڈیویجول, اور اس کے لیے اس کو تھوڑی سی آزادی دینا بہت ضروری ہے. تو یہ بچوں آج کی ہماری فلسفی جو ہے یہ کمپلیٹ ہوئی. اس ویک کے لیکچرز ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. انشاءاللہ باقی جو فلسفی پینڈنگ ہیں وہ رہ گئی ہیں, وہ ہم اگلے ویک میں ان کو مکمل کر لیں گے. آپ کا ہوم ورک آج اس کو آپ ذرا دھیان سے دیکھیں, یہ ہوم ورک اس کو سمجھیں کہ یہ کیا ہے. بی کنسسٹنٹ ٹو یور ایکڈیمک ریڈنگ اینڈ میکنگ نوٹس. بچوں اگر آپ اپنے جو کچھ آپ سنتے ہیں, جو کچھ آپ پڑھتے ہیں, اس کے نوٹس بنائیں اور اپنی ریڈنگ کو جو ہے انرچ کریں, تاکہ یہ آپ کے سیکھنے کا وقت ہے, آپ میکسیمم نالج گین کر سکیں. اوکے, تھینک یو, اللہ حافظ.